आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अकील शहजाद। तो नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में साल 2022 बुर्ज हमल वालों के लिए कैसा गुजरेगा आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक बात अपने नाज़रीन से कहता चलो कि अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है, होना वही है तो मेरे मालिक को मंजूर होना है। ये एक एस्ट्रोलॉजी का, एक सियारगान का एक इल्म है। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। तो हम सियारगान की रूह से इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, आज हम उस हवाले से उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आज हमारा पहला बुर्ज है तो एरीज 2022 के साल 2022 बुर्ज हमल एरीज मेघ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो बुर्ज हमल असल में एस्ट्रोलॉजर हजरात बुर्ज हमल है 21 मार्च से 21 अप्रैल, जिनकी भी ये डेट ऑफ बर्थ होगी, जो भी इस पैदाइश डेट ऑफ बर्थ के दरमियान में 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान पैदा हुए होंगे, उनका बुर्ज हमल माना जाता है, एरीज माना जाता है कि उनका बुर्ज, उनका स्टार एरीज होता है। एस्ट्रोलॉजर हजरात ये बताना मुनासिब नहीं समझते कि इसको शमसी बुर्ज कहते हैं, शमसी जायचा कहते हैं, जबकि ज़्यादातर अपने कमरी जायचे से, अपने पैदाइश जायचा जो कि इसको बर्थ चार्ट कहते हैं, उससे नावाकिफ होते हैं। क्योंकि जायचे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बर्थ चार्ट का। बर्थ चार्ट में पैदाइश जायचे में जो सियारगान की पोजीशन होती है, इंसानी की ज़िंदगी में तमाम ज़िंदगी वही सियारगान असर रसूख रखते हैं। अगर पैदाइश जायचे में बर्थ चार्ट में कोई सियारा या कोई सितारा रेट्रोग्रेड में है, रिवर्स चल रहा है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो जब भी उसकी महादशा चलेगी, जब भी उसका दौरे अकबर या दौरे असगर आएगा, तो वो अपने दौर में अच्छा फल नहीं देगा। और अगर कोई सियारा आपके पैदाइश जायचे में बर्थ चार्ट में, जो कि टाइम के हिसाब से निकलता है, अच्छी पोजीशन में मजबूत है, तो तमाम ज़िंदगी उस घर की मनसूबात के हवाले से, उस सियारे की मनसूबात आपको अच्छे रिजल्ट देंगी, अच्छा फ़ायदा देंगी। ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को इन 12 घरों में देखा जाता है। जायचे में 12 घर होते हैं और ज़िंदगी के तमाम पहलू इन 12 घरों में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हर घर अपनी अपनी एक अलग मनसूबात का मालिक होता है। जैसे आज हम बुर्ज हमल को डिस्कस कर रहे हैं एरीज वालों के लिए कि बुर्ज हमल कैसा रहेगा ये साल। तो देखेंगे साल 2022 अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इंसान अपने पिछले जो उसके वक़्त गुजरा है, अपनी ज़िंदगी में मज़ीद आगे बढ़े, कोशिश करे, हिम्मत ना हारे और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और आइंदा आने वाला वक़्त, आइंदा आने वाला नया साल आपके लिए एक अच्छा साल साबित हो। तो बुर्ज हमल को हम डिस्कस करेंगे। तो 21 मार्च से 21 अप्रैल जिनका भी होगा उनका शमसी बुर्ज हमल होगा। और साल भर 2 बड़े सियारगान, ज़ुहल 10वें घर में मौजूद रहेगा और मुश्तरी साल के आगाज़ में 11वें घर में, जबकि बाकी साल 12वें घर में मौजूद रहेगा। तो सबसे पहले 12 घर होते हैं। पहला घर आपका बुर्ज हमल, जिसको हम पहला घर कहते हैं, पहला सेंडेंट, पहला घर, पहला खाना। हर घर अपनी अपनी मनसूबात से मनसूब होता है। तो पहला घर इंसान की शख्सियत से रिलेटेड होता है। आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, आप ज़िंदगी में कितना कामयाब होंगे, आप अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पहले घर का मालिक सियारा मरीख है और मरीख वैसे भी एक जज्बाती, एक इमोशनल सियारा माना जाता है। मरीख सियारा आपके बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन में अगर मौजूद है तो आप एक बहुत अच्छे, बहुत बहादुर सिपाही हो सकते हैं, बहुत बहादुर फौजी हो सकते हैं, फौज में बहुत बड़े लीडर हो सकते हैं आप एक बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं आप। एरीज अगर मरीख सियारा अगर अच्छी पोजीशन में मौजूद है तो आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बहादुर, एक बहुत हौसलेमंद इंसान हो सकते हैं। तो जायचे में अगर देखा जाए तो मरीख सियारा आपके पहले और 8वें घर का मालिक सियारा, यानी कि बुर्ज हमल वालों के लिए पहला और 8वां घर का मालिक सियारा मरीख है। तो मरीख साल के आगाज़ में 16 जनवरी से 9वें घर में मौजूद रहेगा, फिर ये 26 फरवरी से 10वें घर में आएगा, फिर 11वें घर कुंडलू में मौजूद रहेगा। यानी कि साल के आगाज़ से लेकर 15 मई तक आपकी शख्सियत को अरूज रहेगा। आप अपनी ज़िंदगी में अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आप अगर ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, कारोबार करने की सोच रहे हैं, आला तालीम के लिए बैरून मुल्क का सोच रहे हैं, या आप कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप एक प्लान करके चलें। क्योंकि पहला घर जायचे में शख्सियत का मालिक, पहले घर का मालिक जितना मजबूत होगा, आप कोई भी काम करेंगे, किसी भी काम को अगर आप हाथ डालेंगे उसमें आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी।
पहला घर आपका मजबूत होना चाहिए। तो पहला घर मरीख है और 8वें घर का ताल्लुक भी मरीख है, तो मरीख साल के आगाज से 15 मई तक बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। किस्मत आप पर मेहरबान हो सकती है, कारोबार में बड़ा ज़बरदस्त अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। आपकी वाबस्ता उम्मीदों में जब 11वें घर रहेगा आपकी वाबस्ता उम्मीदें पूरी होंगी। इसके बाद 16 मई से 25 जून तक मरीख सियारा 12वें घर में मौजूद रहेगा। मरीख सियारा जब 12वें घर में होगा तो यहाँ पे आपसे फजूल खर्ची करवाएगा, हॉस्पिटल के अखराजात बढ़ सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, यहाँ पे कोर्ट लिटिगेशन बन सकती है, यहाँ पे कोई बिला वजह किसी मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है आपको। आप यहाँ पे कर्ज लेने का सोच सकते हैं, जज्बातीपन आपके अंदर पाया जा सकता है, क्योंकि मरीख मार्स इज अ एनर्जी। मरीख मार्स आपको जज्बाती करता है, आप में लड़ाई झगड़ा पैदा करता है, आप मरीख बिना सोचे चीज़ों को अचीव करना चाहता है। तो मरीख अगर 12वें घर में मौजूद होगा तो यहाँ पे आप बिला वजह किसी से मत लड़े, मत झगड़े, मत कर्जा लेने का मत सोचें, क्योंकि मरीख यहाँ से बैठा हुआ 7वीं नज़र से 6ठे घर को देखेगा। अगर आप यहाँ पे किसी कर्जा लेने का सोच रहे हैं तो मत लें, किसी से बिला वजह मत उलझें। इसके बाद मरीख सियारा 26 जून से 9 अगस्त तक अपने घर पहले घर हालत अरूज में मजबूत होगा। याद रखिए, जब भी कोई सियारा अपने घर मौजूद होगा तो इसको हालत अरूज कहते हैं। जब सियारा अपने घर हालत अरूज में मजबूत होगा तो यहाँ पे 8वें घर का भी मालिक सियारा है। अगर आप अदर्स की सेविंग से, कोई इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। ससुराल की तरफ से आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। 8वें घर का ताल्लुक सीक्रेट्स अलूम से भी होता है, 8वें घर का ताल्लुक सीक्रेट इदारों से भी होता है। अगर आप किसी सीक्रेट इदारे में जॉब कर रहे हैं, CIA या किसी और भी किसी भी किस्म के सीक्रेट इदारे में जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर आप सीक्रेट कोई अलूम पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से लगाव रखते हैं, क्योंकि 8वें घर का ताल्लुक कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से भी है, इल्म से भी है, तो आप उसमें भी अगर आप कोशिश करेंगे तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद 10 अगस्त से 14 अक्टूबर तक मरीख सियारा दूसरे घर मौजूद रहेगा और 15 अक्टूबर से जो सा है 12 अक्टूबर तक बुर्ज जोजा में रहेगा और उसके बाद यहाँ पे ये रेट्रोग्रेड होगा और बुर्ज सौर में ही दोबारा साल के आखिर तक ये बुर्ज सौर में मौजूद रहेगा। तो जब दूसरे घर में मरीख सियारा मौजूद रहेगा आपके, तो यहाँ पे आपकी फैमिली वैल्यू थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि दूसरे घर का ताल्लुक आपकी स्पीच से है, आपकी गुफ्तगू से है, आपकी बैंकिंग से है। हो सकता है आप जज्बाती तौर पर अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दें और आपको नुकसान हो जाए। दूसरे घर का ताल्लुक आपकी स्पीच से, आपकी गुफ्तगू से है। फैमिली के साथ अगर कोई आप रूडली बात करेंगे, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज किसी के लिए नागुज़ीर साबित हो सकते हैं। तो इन मामलात में थोड़ी सी एहतियात करते हैं, क्योंकि मरीख अगर जब रेट्रोग्रेड होता है, जब वर्स्ट पोजीशन में चलता है, तो ये नहीं सोचता मैं क्या चल रहा हूँ, क्या उसके दिमाग सोचे समझे बगैर ये करेगा, ये नहीं सोचता मैं क्या कर रहा हूँ। फैमिली के साथ लड़ झगड़ सकता है और इसके अलावा अपनी ज़बान जो सी इसकी ज़बान हार्श हो जाएगी, क्योंकि मरीख जो सा है ये जज्बात से भरा सियारा है। आपकी गुफ्तगू में लड़ाई झगड़े के सबब पैदा करेगा, आपकी गुफ्तगू में हार्शपन आ जाएगा, आप किसी से लड़ सकते हैं। जब मरीख रेट्रोग्रेड होता है तो इंसान बदअखलाकी पर भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ एहतियात बरतनी होगी। ससुराल की तरफ से भी एहतियात करते हैं, बिला वजह अज़वाजी ज़िंदगी में भी मुश्किलात यहाँ पे पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरे और 7वें घर का मालिक सियारा ज़ोहरा वीनस बुर्ज एरीज़ वालों का होगा, तो दौलत के हवाले से आप दूसरा घर ही देखेंगे, क्योंकि दूसरा घर दौलत का है। आपकी बैंकिंग, आपकी सेविंग, आपका हिस्टोरिकल नॉलेज, आपकी फैमिली वैल्यू, और 7वें घर का भी मालिक सियारा है आपकी मंगनी, शादी, निकाह, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी, आपका शराकती कारोबार, आपकी अपोजिट पर। ये तमाम चीज़ें दूसरे और 7वें घर से देखी जाएंगी जिनका मालिक सियारा ज़ोहरा है। तो ज़ोहरा साल भर 12 बुर्जों में गर्दिश करेगा, जो कि 6ठे 8वें घर में ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, और ये 6ठे घर में आएगा बुर्ज सुंबला में 24 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक, और बुर्ज अकरम में मौजूद रहेगा ये 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक। इन अयाम में आपको रुपए पैसों की तरफ से मुश्किलात आ सकती हैं, और इसके अलावा इन अयाम में आप बिल्कुल निकाह की रसूमात ना अदा करें, क्योंकि 7वें घर का ताल्लुक मंगनी, शादी और निकाह से होता है। 7वें घर का मालिक जायचे में जितना कमज़ोर होगा, उस दौरान अगर शादी वगैरह की जाए तो उसमें ज़्यादातर नाकामी के असरात पाए जाते हैं, क्योंकि शादी
بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ہر انسان کی زندگی میں. ہر انسان جو سا ہے وہ آج کل روپے پیسے دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. دولت ہر کوئی زیادہ تر اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو یہی پوچھتا ہے دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، پیسے کب آئیں گے. اس میں ذائچے میں دوسرا گھر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں دولت کاروبار سے بنے گی، نوکری سے بنے گی، کیسے بنے گی. دوسرے گھر کا مالک سیارہ آپ کے ابتدائی ذائچے میں جہاں پڑا ہوگا وہاں سے دولت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. اور اگر آپ کی ابتدائی ذائچے میں دوسرے گھر کا مالک کہیں ریٹروگریڈ ہے یا اچھی پوزیشن میں موجود نہیں ہے یا کم ڈگری میں موجود ہے یا حبوط ہے، اس کو برج سنبلا میں اگر کہیں موجود ہوگا تو روپے پیسے کی طرف سے آپ کو تمام زندگی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن موجودہ ایام میں قمری ذائچے میں اگر آپ دیکھیں تو روپے پیسے کی طرف سے سو اور زہرہ اچھی پوزیشن میں موجود رہے گا، جو کہ دولت کے اسباب کہیں نہ کہیں سے پیدا کرتا رہے گا. اور سب سے بڑی بات، میجر بات جو سی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ذائچے میں زحل یا 7ویں گھر کا مالک سیارہ 8ویں 12ویں گھر میں پڑے تو ان ایام میں شادی بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ سال 2022 برج حمل والوں کے لیے ایک بہت لکی سال ثابت ہونے والا ہے. کیونکہ دو بڑے سیارگان بھی بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہیں. مریخ سال کے آغاز میں 9ویں 10ویں 11ویں گھر میں بہت اچھی پوزیشن میں موجود رہے گا. سیارہ زہرہ جو کہ دولت کا مالک سیارہ ہے، کہیں نہ کہیں سے دولت کے اسباب آپ کے بنتے رہیں گے اور آپ کو کامیابیاں ملتی رہیں گی. اس کے بعد تیسرا گھر ذائچے میں اور چھٹے گھر کا مالک سیارہ عطارد ہے. عطارد سیارہ بھی سارا سال 12 برجوں میں گردش کرے گا. تیسرے گھر کا مالک، تیسرا گھر آپ کا ذائچے میں آپ کے چھوٹے بہن بھائی، آپ کے عزیز، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کی ہینڈ سکلز. ہو سکتا ہے آپ ایک بہت اچھے لکھاری ہو، کیونکہ عطارد سیارے کا کام سوچ سمجھ کر چیزوں کو حاصل کرنا ہے. عطارد سیارہ سوچ سمجھ کر چیزوں کو ڈلیور بھی کرتا ہے، چاہے وہ اپنی اسپیچ سے ڈلیور کرے، چاہے وہ بکس کے تھرو ڈلیور کرے. اور عطارد سیارہ تیسرا گھر آپ کی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے. تیسرا گھر آپ کی ایفرٹ سے، آپ کی ہمت سے ریلیٹڈ ہے. تیسرا گھر آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے. تیسرا گھر آپ کا میڈیا ہے. جتنے بھی افراد میڈیا سے کام کرتے ہیں ان کا تعلق تیسرے گھر سے منسوب ہوگا. اور ہینڈ سکل، تیسرے گھر کا تعلق آپ کی ہینڈ سکل سے ہے، چاہے آپ کارپینٹر ہیں، چاہے آپ ٹیلر ہیں، چاہے آپ کیا نام ہے اس کا ہینڈ سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا تعلق تیسرے گھر سے ہے. اور اس کے علاوہ تیسرا گھر آپ کی ایڈ ایجنسی ہے، آپ کا ٹیم ورک ہے. تیسرا گھر آپ کی دوست ہیں، آپ کی ہمت. تو اور اس کے علاوہ چھٹا گھر آپ کی نوکری ہے. نوکری کیسی رہے گی سال 2022 میں؟ چھٹے گھر سے منسوب ہے. چھٹے گھر کا مالک سیارہ 8ویں اور 12ویں گھر میں اچھا پالی دے گا. تو یہ برج عقرب میں عطارد سیارہ آئے گا 13 نومبر سے 1 دسمبر تک، اور برج حوت میں رہے گا 24 مارچ سے 7 اپریل تک. ان ایام میں نوکری میں آپ کے مسئلے مسائل آ سکتے ہیں. دفتری امور میں، آفس سے میں باس سے بلا وجہ طرف کلامی بھی ہو سکتی ہے. تو ان ایام میں آپ احتیاط برتیں. ادروائز اس سال نوکری میں پروموشن، نوکری میں ترقی، یہ تمام چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں. چھٹے گھر کا تعلق آپ کی صحت سے بھی ہے. اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں، کیونکہ جب عطارد سیارہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے، ریورس چلے گا، تو ان ایام میں آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے. اپنا میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ لازمی کروائیں. اور قرضے کے حوالے سے بالکل بھی اس سال مت سوچیں آپ کہ آپ نے کہیں سے قرضہ لینا ہے، کیونکہ چھٹے گھر کا تعلق قرضے سے بھی ہے. چھٹے گھر کا تعلق آپ کے دشمنوں سے بھی ہے. چھٹے گھر کا تعلق کورٹ لٹیگیشن سے بھی ہے. اگر کسی قسم کی آپ کی کوئی کورٹ لٹیگیشن چل رہی ہے تو اس سال آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں فتح پا سکتے ہیں. اس سال آپ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا آپ کا وقت گزر سکتا ہے. اور اگر آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے، کوئی تیسرے گھر کا تعلق شارٹ ٹریول ڈسٹینس سے بھی ہوتا ہے، کوئی سفر کریں گے، اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. دوستوں کے ساتھ ٹائم اچھا اسپینڈ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سال آپ مقدس مقامات کی زیارتیں بھی آپ کو ممکن ہو سکیں. اور اس کے بعد ذائچے میں چوتھا گھر جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. چوتھا گھر آپ کی جائیداد سے ریلیٹڈ، آپ کی والدہ سے ریلیٹڈ ہے. چوتھا گھر آپ جہاں پل کر پڑے ہوتے ہیں وہاں سے بھی منسوب ہوتا ہے. چوتھا گھر ہر وہ چیز جو ہمیں گھریلو سکھ دے، گھر کی چیزیں. چوتھے گھر کا مالک سیارہ قمر ہے. قمر تیز ترین سیارہ مانا جاتا ہے، جو کہ گھر میں 56 گھنٹے 2.5 گھنٹے ڈھائی دن قیام کرتا ہے. قمر سیارہ ہر ماہ 12 برجوں میں گردش مکمل کرتا ہے. قمر سیارہ جب بھی چندرما مون جب بھی آپ کے چھٹے 8ویں قمر در عقرب میں یا 12ویں گھر میں، ان 3 گھروں میں موجود ہوگا، تو چوتھے گھر کی منصوبات کے حوالے سے آپ کوئی فیصلہ نہ کریں. اس سال زحل سیارہ 10ویں گھر میں موجود ہوگا، جو کہ 7ویں نظر سے چوتھے گھر کو دیکھے گا. جن برج حمل ایریز والوں کے گھر نہیں ہیں، اس سال ان کو نیا گھر مل سکتا ہے.
اگر آپ کرایہ دار ہیں، آپ کو اپنا گھر خریدنے کی آپ کی تصویر نہیں ہے، تو آپ گروی گھر بھی خرید سکتے ہیں۔ سیارگان کی ایسی بڑی زبردست اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ فارم ہاؤس خرید سکتے ہیں، آپ اپنی ایک سواری نئی گاڑی لے سکتے ہیں، نئی بائک لے سکتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ قمر اس طرح کے اثرات مرتب کرے گا، اور 10ویں گھر میں بیٹھا ہوا زحل 7ویں نظر سے چوتھے گھر کو دیکھے گا۔ اس سال آپ اپنا نیا گھر لے سکتے ہیں، آپ گاڑی تبدیل کر سکتے ہیں، والدہ کی طرف سے بھی اچھی خوشخبری مل سکتی ہے، گھر کا ساز و سامان چینج کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اور ایک اور بات برج حمل والوں کے لیے کہ سال کے آغاز میں تو راہو جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے، سال کے آغاز میں تو دوسرے گھر میں موجود رہے گا، لیکن 12 اپریل سے راہو لگن میں آ جائے گا۔ 12 اپریل سے جب یہ لگن میں آئے گا تو راہو کا کام ہے چیزوں کو پھیلانا، یعنی کہ راہو جب لگن میں آ جائے گا تو آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے گی کہ آپ مشہور ہوں، آپ کو ہر کوئی جانے، چاہے آپ الیکشن لڑیں، چاہے آپ اگر کسی فیلڈ میں ہیں اس میں الیکشن لڑیں، یا آپ اپنے کے ایریے میں مشہور ہوں، کیونکہ راہو ہمیشہ آگے کی سوچتا ہے، راہو نہیں رکتا کہیں بھی، راہو ترقی چاہتا ہے، اپنا نام چاہتا ہے، اپنا فیم چاہتا ہے، راہو چاہتا ہے آپ کو ہر کوئی جانے، عزت شہرت بلندی ملے آپ کو۔ تو اگر اس کو مل جاتی ہے تو پھر بھی وہ بریک نہیں لگاتا، آگے کی آگے سوچتا ہے۔ تو اس سال آپ یہ احتیاط کرتی ہے کہ اگر آپ کو کامیابی مل رہی ہے تو اس کو مکمل طور پر اس پر عبور حاصل کریں، اس کو سوچے سمجھیں، اس پہ آپ اپنا عبور حاصل کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ آگے چلتے جائیں اور پیچھے سے آپ کو نقصان ہوتا جائے۔ اگر آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے، اور دوسرے کام کی آپ پکڑ لیں، پھر آپ تیسرا کام پکڑ لیں اور چوتھا کام پکڑ لیں، تو آپ چاروں طرف پھنس جائیں اور آپ کو نقصان ہو جائے۔ اس طرح آپ نے بالکل نہیں کرنا، اس طرح کی پلاننگ بالکل نہیں کرنی، کیونکہ راہو لگن میں موجود ہوگا پہلے گھر میں، اس نے آپ سے یہ کروانا ہی کروانا۔ اس کے بعد زائچے میں 5واں گھر اولاد کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے، اولاد، تعلیم، آپ کی اسٹڈی، آپ کا انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی، آپ کی انیکسپیکٹڈ گین، پرائز بونڈ، لاٹری، جوا، یہ تمام چیزیں 5ویں گھر سے آتی ہیں۔ 5واں گھر آپ کا کریٹو ٹیلنٹ ہے، 5واں گھر آپ کے اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہے، 5واں گھر آپ کا انیکسپیکٹڈ گین ہے، 5واں گھر آپ کا انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی ہے، 5واں گھر آپ کی جتنی بھی شوبز کی دنیا ہے، ڈرامہ، فلمی دنیا، آج کل یہ ٹک ٹاک اور اسنیپ ایپ، یہ جتنے بھی یہ سب 5ویں گھر سے منسوب ہے۔ 5واں گھر آپ کا ہنسی مذاق، آپ کی تفریحات، 5واں گھر آپ کا خانہ عشق بھی مانا جاتا ہے۔ 5واں گھر تعلیم کے حوالے سے سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز، 5واں گھر کا مالک سیارہ سورج ہے، شمس، سن، جو کہ سارا سال 12 برجوں میں گردش کرے گا۔ سورج سیارہ ایک ماہ ایک برج میں رہتا ہے۔ سورج سیارہ جب آپ کے زائچے میں برج عقرب اور برج حوت میں ہوگا، حوت میں آئے گا یہ 14 مارچ سے 13 اپریل تک، اور برج عقرب میں آئے گا 16 نومبر سے 15 دسمبر تک۔ ان 2 ماہ میں 5ویں گھر کی منصوبات کے حوالے سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ادروائز باقی پورا سال سورج سیارہ بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہوگا۔ جب یہ 13 اپریل سے 14 مئی تک حال شرف میں برج حمل میں لگن میں آئے گا، اور اس کے بعد اپنے گھر حالت عروج میں برج اسد میں 16 اگست سے 16 ستمبر تک موجود رہے گا، تو 5ویں گھر کی منصوبات کے حوالے سے بہت زبردست قسم کے آپ کو فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان ایام میں پرائز بونڈ، لاٹری، اولاد کی طرف سے خوشخبری، یہ سال اولاد کی طرف سے بھی آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ بے اولاد برج حمل والوں افراد کے لیے یہ سال ایک خوشیوں بھرا سال ثابت ہو سکتا ہے۔ جو لوگ برج حمل والے اسپورٹس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ اپنا 5ویں گھر کا مالک سیارہ سورج ہے، سورج کو 5ویں گھر میں برتھ چارٹ میں لازمی دیکھیں کہ 5ویں گھر کا مالک سیارہ کس پوزیشن میں موجود تھا، کیونکہ 5ویں گھر کا تعلق تعلیم سے بھی ہے۔ اس سال آپ اپنا ایک انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی بھی چلا سکتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے آپ اپنی ایجوکیشن کو بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں، اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کامیابی پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹے گھر کو ہم نے ڈسکس کر لیا، اور 7ویں گھر کو بھی ڈسکس کر لیا۔ 9واں گھر زائچے میں 9واں گھر اور 12ویں گھر کا مالک سیارہ مشتری، جوپیٹر، برہسپتی، گرو۔ جہاں پہ گرو کا نام آئے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک استاد ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک ٹیچر ہے۔ 9ویں گھر کا مالک سیارہ سال کے آغاز میں مشتری 11ویں گھر میں موجود رہے گا، 11ویں گھر میں بہت اچھا رزلٹ دے گا۔ اس کے بعد 14 اپریل سے 12ویں گھر میں آ جائے گا، اپنے گھر حالت عروج میں موجود رہے گا۔ 9واں گھر آپ کی خانہ قسمت ہے، 9واں گھر آپ کا بیرون ملک سفر ہے، خواہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، خواہ وہ آپ کا وزٹ ویزے کے لیے، اور 12ویں گھر کا تعلق فیملی امیگریشن سے ہوتا ہے۔
یعنی کہ اس سال اگر آپ فیملی امیگریشن کا سوچ رہے ہیں تو اس میں آپ کو بڑی زبردست قسم کی کامیابی مل سکتی ہے. بیرون ملک اعلیٰ تعلیم، بیرون ملک وظائف بھی آپ کو اسٹڈی بیس پہ لگ سکتا ہے، مقدس مقامات کی زیارت ممکن ہو سکتی ہے، قسمت آپ پر بہت زبردست قسم کی مہربان ہو سکتی ہے. مگر ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ مشتری سیارہ 29 جولائی سے 24 نومبر تک ریٹروگریڈ ہوگا، وکری ریورس چلے گا. تو ان ایام میں جب بھی کوئی سیارہ ریورس چلتا ہے تو اس گھر کی منصوبات کو کمزور کر دیتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے. بیرون ملک اسٹڈی ویزے میں آپ کا کوئی آبجیکشن لگ سکتا ہے، تو جب یہ ریورس ہوگا سیارہ ان ایام میں آپ ایسا کوئی بیرون ملک ویزا اپلائی مت کریں. اور خاص طور پر ان ایام میں ریٹروگریڈ کے ایام میں آپ انلیگل طریقے سے باہر مت جائیں، اور آپ ان ایام میں کسی ایجنٹ کو پیسے دے کے پھنس بھی سکتے ہیں، آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے. یہی سیارے کی خصلت ہوتی ہے کہ آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ سیارہ اگر میں ریٹروگریڈ ہوں، ریورس چل رہا ہوں، تو ان ایام میں آپ کو اس گھر کی منصوبات کے حوالے سے نقصان ہو سکتا ہے. 12ویں گھر کا تعلق آپ کی جو ہے آپ کے اکڑ سے ہے. 12ویں گھر کا تعلق فضول خرچی سے ہوتا ہے، 12ویں گھر کا تعلق قید سے ہوتا ہے، 12ویں گھر کا تعلق نیند سے ہوتا ہے. یعنی کہ مشتری اگر ریٹروگریڈ ہوگا تو نیند میں کہیں نہ کہیں ڈسٹربنس پیدا کرے گا، بے سکونی پیدا کر دیتا ہے، آمدن کم، اخراجات زیادہ کر دیتا ہے. مشتری ایک ٹیچر ہے، ایک فلاسفر ہے. برتھ چارٹ میں مشتری کی پوزیشن دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ مشتری سیارہ آپ کا برتھ چارٹ میں اچھی پوزیشن میں موجود ہے، اچھی ڈگری میں موجود ہے، حالت شرف میں برسرطان میں کہیں موجود ہے، یا اپنے گھر حالت عروج میں موجود ہے، تو تمام زندگی مشتری سے منسوب آپ کو فائدے حاصل ہوں گے. مشتری کیا ہے؟ مشتری آپ کو ایک ٹیچر بناتا ہے، آپ کو ایک پروفیسر بناتا ہے. مشتری آپ کا ہسٹوریکل نالج ہے، آپ کے اندر مختلف علوم کا ذخیرہ ہوگا، کیونکہ مشتری چیزوں کو بڑھاتا ہے، گروتھ دیتا ہے. مشتری اگر آپ کا اچھی پوزیشن میں موجود ہے تو ایک سے زیادہ علوم آپ کی زندگی میں، آپ کے دماغ میں ذخیرہ ہوں گے. تو مشتری سیارہ اگر اچھا پڑھا ہے تو آپ ایک بہت اچھے قانون دان ہو سکتے ہیں، بہت اچھے لیکچرار ہو سکتے ہیں، آپ امیر ہو سکتے ہیں. اب لوگ سوال پوچھتے ہیں ہم امیر ہوں گے کہ نہیں، تو آپ اپنا جوپیٹر دیکھیں، مشتری دیکھیں، مشتری کس پوزیشن میں موجود ہے. کیونکہ زہرہ کا تعلق بھی آپ کی زندگی میں خوشیوں سے ہے. زہرہ جتنی بھی دنیا میں جتنی بھی لگژریز ہیں، اچھی چیزیں، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، اچھا گھر، خوبصورتی، ان تمام کا تعلق زہرہ سے ہے. تو زہرہ اگر برتھ چارٹ میں اچھی پوزیشن میں موجود ہوگا تو آپ تمام زندگی اپنی زندگی انجوائے کریں گے، خوشیوں والی زندگی گزاریں گے. اور اسی طرح مشتری اگر آپ کے برتھ چارٹ میں اچھی پوزیشن میں موجود ہے تو آپ ایک بہت اچھے بزنس مین ہو سکتے ہیں. مشتری اچھی پوزیشن میں موجود ہے، آپ ارادے کے پکے، اپنے آپ پر بھروسہ رکھنے والے ہوں گے، زیادہ بولنے والوں سے آپ دور رہیں گے، لیکن آپ کے اندر علم کا ذخیرہ ہوگا. اور اس کے بعد 10واں اور 11واں گھر جو کہ بہت موسٹ امپورٹنٹ گھر سمجھے جائیں گے. 10ویں گھر کا تعلق آپ کے عروج سے، آپ کی عزت و شرف، آپ کی بزرگی، آپ کی بلندی، آپ کے بزنس سے، کاروبار کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے. 11واں گھر آپ کی وابستہ امیدوں کا ہے. اگر آپ کوئی NGO چلا رہے ہیں اس کا تعلق بھی 11واں گھر سے. 11ویں گھر کا تعلق بڑے بھائی سے، امیدوں کا پورا ہونا، پیسوں کی سیونگ. 11واں گھر ذائچے میں جو بھی ہو اچھا مانا جاتا ہے. 11ویں گھر میں کوئی ستارہ پڑا ہو تو وہ بھی بہت اچھا مانا جاتا ہے. 10ویں اور 11ویں گھر کا مالک سیارہ سال کے آغاز میں 10ویں گھر حالت عروج میں مضبوط رہے گا. اس کے بعد 30 اپریل سے زحل سیارہ 11ویں گھر میں آ جائے گا، اور 5 جون سے لے کر 22 اکتوبر تک یہ ریورس ریٹروگریڈ چلے گا، ریٹروگریڈ ہو جائے گا، ریورس چلے گا. اور اس کے بعد سال کے آخر تک برج جدی میں موجود رہے گا. کاروبار میں تیزی آئے گی، کاروبار میں فائدے ہوں گے. اس کے بعد آپ کی عزت و شرف بڑھے گی، معاشرے میں آپ کا ایک نام پیدا ہوگا. اگر آپ سیاستدان ہیں، سیاست سے جڑے ہیں، یا آپ اپنے یا کسی بھی ادارے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. اگر آپ کو نیا کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. سیونگ بہت زبردست قسم کی ہو سکتی ہے آپ کی، آپ فیمس ہو سکتے ہیں یہاں، آپ کی فیس ویلیو بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے یہاں. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ 5 جون سے 22 اکتوبر تک زحل، سیٹرن، شنی یہ ریورس ہو جائے گا، الٹا چلے گا. تو ان ایام میں کاروبار کو بہت احتیاط سے دیکھیں، تمام قانونی تقاضات پورا کریں آپ، کیونکہ کاروبار میں یہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ زحل ایک سست سیارہ مانا جاتا ہے. زحل جب ریورس ہوتا ہے تو یہ سمجھ بوجھ ختم کر دیتا ہے. آپ کاروبار میں انویسٹمنٹ کر ہی جا رہے ہیں، اس میں آپ کو نقصان دے سکتا ہے. تو ریورس ایام میں کوئی بھی سیارہ ریورس ہو تو اس گھر کی منصوبات کے حوالے سے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. مگر اگر آپ کے برتھ چارٹ پہ ذائچے میں جو کہ ٹائم سے نکلتا ہے
اس میں اگر ذوحل سیارہ برتھ چارٹ میں اگر آپ کا ذوحل اچھی پوزیشن میں موجود ہے تو موجودہ یا میں اگر سیارہ ریورس بھی چل رہا ہے تو آپ کو کوئی اتنا زیادہ آپ کو نقصان دے گا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد یہ آج ہم نے 12 گھر ڈسکس کیے ہیں۔ اور ایک بات اور کہ برتھ چارٹ میں لازمی دیکھیں کہ آپ کا کون سے سیارے کا دور چل رہا ہے، کون سی مہادشا چل رہی ہے، کیونکہ ہر سیارے کا ایک دور ہوتا ہے۔ کوئی ذوحل سیارے کا 18 سال کا دور ہوتا ہے، مشتری کا 19 سال کا دور ہوتا ہے، ہر سیارہ اپنے اپنے دور سے گزر آتا ہے۔ تو یہ لازمی دیکھیں کس سیارے کا دور چل رہا ہے، اور اگر کہیں برتھ چارٹ میں وہ سیارہ آپ کی اچھی پوزیشن میں موجود نہیں ہے تو وہ پھر ڈسٹربنس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر برتھ چارٹ میں سیارہ اچھی پوزیشن میں موجود ہے تو تمام زندگی وہ اچھے رزلٹ دے گا۔ تو آج ہم نے برج حمل ایریز کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد اینڈ پہ پتھر کے بارے میں، اسٹون کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم کون سا پتھر پہنے۔ تو برج حمل ایریز والوں کے لیے دوست جو بروج ہیں، ان کے دوست برج ہیں وہ ہے برج اسد، برج قوس اور برج جوزا، جیمنائی، سیگیٹیریس اور لیو۔ اور اس کے جو اینیمی سائن ہے، اینیمی برج ہیں وہ ہے برج سمبلا، ورگو اور برج عقرب، اسکارپیو۔ ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی۔ برج حمل کا اپنا مزاج گرم ہے، آتش ہے، آگ ہے، اور آگ کی دوستی اپنے ہی مزاج کے برج سے ہوتی ہے یا ہوا کے مزاج سے ہوتی ہے۔ باقی پانی، جن کا پانی مزاج ہے یا جن کا مٹی مزاج ہے، ان سے ان کے مزاج کبھی نہیں مل سکتے، خواہ وہ کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو۔ تو پتھر کے بارے میں برج حمل لگن کا مالک مریخ ہے، سیارہ مریخ ہے، تو مریخ کے حوالے سے آپ مریخ کا پتھر مونگا، مرجان یہ آپ پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں گھر کا مالک سیارہ برج اسد ہے، تو شمس سیارہ ہے، مانک، روبی، یقوت یہ پتھر پہن سکتے ہیں۔ اور 9ویں گھر کا منصوب سیارہ مشتری، پکھراج یہ پتھر آپ پہن سکتے ہیں۔ مگر پتھر پہننے سے پہلے یہ لازمی دیکھیے گا کہ برتھ چارٹ میں آپ کا مریخ کہیں ریٹروگریڈ تو نہیں تھا۔ اگر آپ اس کو پہنیں گے تو وہ اس کے نیگیٹو اثرات مرتب کرے۔ اور اگر کوئی بھی تینوں پتھروں میں سے آپ نے کوئی بھی پہننا ہے، پہلے گھر، 5ویں گھر اور 9ویں گھر سے منسوب اگر آپ پتھر پہنیں گے تو آپ یہ لازمی دیکھیں کہ وہ سیارہ ریورس تو نہیں تھا۔ اگر ریورس تھا تو اس کا پتھر بالکل نہ پہنیں، کیونکہ وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ واحد قمر سیارہ اگر آپ کی اچھی پوزیشن میں موجود ہے تو آپ موتی پتھر پہن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ لازمی دیکھیں کہ آپ کے برتھ چارٹ میں سیارگان کس کس پوزیشن میں موجود تھے، کون کون سے گھر موجود تھے، کیونکہ 7 سیارے ہیں، 2 راہو کے سایہ سیارے مانے جاتے ہیں۔ تو 7 سیارگان میں سے جو سیارہ آپ کی برتھ چارٹ میں اچھی پوزیشن میں موجود تھا وہ آپ کو ضرور اس گھر کی منصوبات کے حوالے سے فائدہ دے گا، چاہے وہ ذوحل ہے، مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد، قمر، کوئی بھی سیارہ اگر آپ کی اچھی پوزیشن میں موجود ہے۔ ہر سیارے کی اپنی اپنی الگ منصوبات ہیں، ہر سیارے کا اپنا اپنا کام ہے، رول ہے۔ مریخ اچھا مضبوط ہے تو آپ پولیس کا محکمہ جوائن کر سکتے ہیں، آپ آرمی جوائن کر سکتے ہیں، آپ MBBS ڈاکٹر بن سکتے ہیں، بہت اچھے سرجن بن سکتے ہیں۔ اگر آپ زہرہ سیارہ مضبوط ہے تو آپ لیڈیز کاسمیٹک سے ریلیٹڈ کاروبار کام کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر عطارد سیارہ مضبوط ہے تو آپ ایک بہت اچھے لیکچرار ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح مشتری سیارہ مضبوط ہے تو آپ قانون کی طرف آئیں، آپ ایک بہت اچھے وکیل بن سکتے ہیں، آپ ایک بہت اچھے جج بن سکتے ہیں، بہت اچھے لیکچرار، بہت ہائیلی کوالیفائڈ پروفیسر بن سکتے ہیں۔ اور آج ہم نے برج حمل ایریز کو سال 2022 کے حوالے سے ڈسکس کیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور نیچے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور ادا کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ سے اپنا ذائقہ نہیں پتہ، آپ کو اپنا نہیں پتہ کہ آپ کا برتھ چارٹ کیا ہے، تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ ٹائم AM اور PM کے ساتھ لازمی بھیجیں۔ میں آپ کو فری آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے آپ کا ذائقہ سینڈ کر دوں گا۔ تو ناظرین، امید کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ٹورس 2022 کے حوالے سے برج ثور۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔